Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will start lecture number 12. And the title of the lecture number 12 is Using Advertising and Promotion to Build Brands. What we will cover in this lecture is what is advertising, advantages and disadvantages of advertising, the marketing and promotional mixes, marketing communication versus media, what is integrated marketing communication, what are the reasons for growing importance of integrated marketing communications. In last two lectures we already covered product strategies, pricing strategies, and now actually we are going into our third P, that is promotion. I will discuss the advertising and promotion in detail. Today I just want to give you some idea about the advertising and also share a couple of ads with you that will give you some idea what is advertising, especially how you can create or develop creative advertisement. तो आज हम सारी बात करेंगे एडवर्टाइजिंग के मुतालिक, और उसके बाद ये है कि नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं कोशिश करूँगा कि आपको आज हम जो भी डिस्कस करेंगे उन सारों की एक एक कंपोनेंट पर हम उस पर एक फुल फ्लेज लेक्चर हो, तो हम उसकी डिटेल में जाएंगे. तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि एडवर्टाइजिंग होती क्या है. So as per the definition of the advertising is any paid form of non-personal communication about an organization, product, service, idea or cause by an identified sponsor. अब देखें ये जो डेफिनेशन है एडवर्टाइजिंग की, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं ये समझता हूँ कि उनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है. एक तो ये कि इसने कहा कि जी एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल, यानी एडवर्टाइजिंग हमेशा पेड फॉर्म होती है. अगर सपोज कोई यानी आपको कन्फ्यूजन है और वहाँ पर आप कोई पेड नहीं हो रही, कोई और इस किस्म की चीज़ है, तो हम उसको एडवर्टाइजिंग नहीं कहेंगे. एडवर्टाइजिंग में कोई ना कोई अपने उस मैसेज के लिए पे कर रहा होता है. इस तरह एक और उसने वर्ड यूज़ किया नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन. अब नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन क्या है कि एडवर्टाइजिंग जो सी है बेसिकली जब आप एडवर्टाइज करते हैं आपकी एक क्या नाम है टारगेट मार्केट ज़रूर होती है. आपने जो सेगमेंटेशन की है उस सेगमेंटेशन के बाद आपने उसमें से एक या दो या इससे ज़्यादा अपने सेगमेंट को एज ए टारगेट मार्केट आपने चूज़ किया है. अब आप एडवर्टाइजमेंट अपनी कर रहे हैं उस टारगेट मार्केट को एड्रेस करने के लिए. लेकिन यहाँ पर उसने वर्ड यूज़ किया नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन कि आपका जो मैसेज होता है वो किसी एक सिंगल इंडिविजुअल के लिए नहीं होता. एडवर्टाइजिंग हमेशा उसमें एक जेनरिक मैसेज होता है जो कि आपके टारगेट मार्केट के लिए होता है, लेकिन ये किसी इंडिविजुअल या कस्टमाइज मैसेज नहीं होता. फिर उसके बाद ये है कि ये जो मैसेज होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के मुतालिक भी हो सकता है, किसी प्रोडक्ट के मुतालिक भी हो सकता है, किसी सर्विसेज के मुतालिक भी हो सकता है, कोई आइडिया भी हो सकता है. और एक और जो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है एडवर्टाइजिंग में वो ये है कि इसमें हमेशा एक स्पॉन्सर होता है, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होता है. ये नहीं होता कि क्या नाम है कोई एडवर्टाइजमेंट आए, कोई एड प्रिंट मीडिया का है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, ये नहीं हो सकता कि आपको पता ही ना चले कि जी ये मैसेज किसकी तरफ से है. तो अगर ये सिचुएशन है तो अगेन इट्स नॉट एडवर्टाइजमेंट. अब यहाँ पर मे बी आपके जहन में एक क्वेश्चन आए या कोई आपके जहन में कोई एग्जांपल आए कि जहाँ पर कुछ ऐड आते हैं और उसमें स्पॉन्सर का मीनिंग मेंशन नहीं किया जाता. मिसाल के तौर पर यानी बिल बोर्ड लगे होते हैं, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क है, फिर अगले एक हफ्ते बाद उस पर कोई एक पिक्चर आ जाती है, कोई कलर आ जाता है. अब
کیا ہے جی کیا نام ہے تو ایڈورٹائزمنٹ ہے لیکن اس میں کچھ بھی نہیں آ رہا. پھر اس کے بعد کوئی کریکٹرز آ جاتے ہیں, کوئی میسیج آ جاتا ہے, پھر اس کے بعد ایک سیریز آف یعنی کوئی میسیجز ہوتے ہیں, اس کے بعد جا کے فائنلی وہ اپنا جو میسیج ہے اور وہ جو اسپانسر ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو یعنی کہ اپنے نام کے ساتھ ایڈورٹائزمنٹ کرتا ہے. اب یہ جو سارا ہے اس کو ہم ایڈورٹائزنگ کی لینگویج میں کہتے ہیں ٹیزر کمپین. اٹس بیسیکلی پارٹ آف ایڈورٹائزنگ کمپین, جہاں پر آپ اپنے یعنی کہ پروڈکٹ کی یا جو آپ کی اپ کمنگ جو سی کمپین ہے اس کی آپ ہائپ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب ہائپ کریٹ کرنے کے لیے ڈفرینٹ ویز ہیں. بعض اوقات آپ اسپیس بائی کرتے ہیں, اٹ کین بی ان دا نیوز پیپر, اٹ کین بی اے بل بورڈ, اور اٹ کین بی اے ٹی وی سی, کہ جہاں پر آپ نے صرف ایک کویسچن مارک لگا دیے, گیس واٹ از نیکسٹ. ٹھیک ہے, اب وہ کیا آپ ایک کیوریوسٹی کریٹ کر رہے ہیں, آپ ایک ہائپ کریٹ کر رہے ہیں, لوگوں کو یعنی کہ اٹریکٹ کر رہے ہیں. اور فائنلی تو اٹس پارٹ آف دا کمپین. تو وہ جو ٹیزر کمپین ہوتی ہے تو اس کو آپ نے اس کے ساتھ کنفیوز نہیں کرنا ہے کہ کیا نام ہے کہ جی ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے جس میں آئیڈینٹیفائڈ اسپانسر نہیں ہوتا. تو پھر یعنی کہ اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ جی ایڈورٹائزنگ کیا ہوتی ہے. ایڈورٹائزنگ جو سی ہے اس میں یہ ہے کہ ایک پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا نان پرسنل میسیج ہوتا ہے, کسی ایک انڈیویجول کے لیے ہوتا ہے, میسیج کے لیے ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ آپ اس میں کیا نام ہے کوئی نہ کوئی میڈیا یوز کریں, میڈیا کے بغیر آپ کا کوئی میسیج جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو میسیج جو آپ کو ہوتا ہے کسی آرگنائزیشن, پروڈکٹ, سروسز یا آئیڈیا یا اس کے متعلق کوئی ہوتا ہے جو بھی آپ کا میسیج ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کا ایک آئیڈینٹیفائڈ اسپانسر ہوتا ہے, کہ یہ نہیں ہوتا کہ ایڈورٹائزنگ کمپین چلے اور یہی نہ پتہ چلے کہ جی میسیج کس کی طرف سے ہے, امپاسبل. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ فری آف کاسٹ نہیں ہوتا, یہ کوئی سیلف لیس سروسز نہیں ہے. ڈیفینیٹلی سم باڈی از پیئنگ فار دیٹ. تو اٹس اے پیڈ فارم آف ایڈورٹائزمنٹ جو سی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم نیکسٹ موو کرتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی ایڈوانٹیجز آف ایڈورٹائزنگ یہ کیا ہیں. نو ڈاؤٹ کہ آپ کو بہت سارے معلوم ہیں, جسٹ آئی وانٹ ٹو شیئر اے فیو مور کہ جہاں پہ ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے کہ ایڈورٹائزنگ کے فائدے کیا ہیں اس کے. ایڈورٹائزر کنٹرول دی میسیج. دیکھیں ویسے ہے کوئی بھی شخص کوئی بھی بات کر سکتا ہے آپ کے پروڈکٹ کے متعلق, لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی پروڈکٹ کے ساتھ ایک اسپیسیفک میسیج آئے اور یو وانٹ ٹو شیئر اے پرٹیکولر انفارمیشن اباؤٹ یور پروڈکٹ اور برانڈ, پھر آپ کیا کریں گے؟ نیچرلی یو ول یوز دی ایڈورٹائزمنٹ. تو ایڈورٹائزنگ میں بھی کیا ہوتا ہے کہ جو مینوفیکچرر ہے, جو آنر آف دا برانڈ ہے, جو پروڈکٹ کو کیا نام ہے رسپانسبل ہے, وہ اپنی طرف سے جو میسیج کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے اپنے ٹارگٹ مارکیٹ کو, تو وہ ایک اسی ہی کو معلوم ہوتا ہے اور اسی ہی کی طرف سے ایک انفارمیشن ہوتی ہے کہ جس کو یعنی کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اٹس اے ریلائبل انفارمیشن فرام دی سورس آف دا مینوفیکچرر. تو ایڈورٹائزر کنٹرول دی میسیج بیکاز ہی ہیز دا کنٹرول اوور دی میسیج. نیکسٹ آپ کا آ رہا ہے کاسٹ افیکٹو وے ٹو کمیونیکیٹ ود لارج آڈینسز. اگین اگر آپ کے آڈینسز بہت زیادہ ہیں, ٹھیک ہے, اگر آپ بہت میس اسکیل اس پہ کام کر رہے ہیں تو ایڈورٹائزنگ از اے گڈ میڈیا. چھوٹے لیول پر تو یہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ اور آپشنز بھی ہو سکتے ہیں, لیکن یہ جو ہے کہ کاسٹ افیکٹو وے, اسپیشلی اگر آپ اس کو دیکھیں جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا, اسپیشلی جو ہے آپ کا جو ہے ٹیلی ویژن جو ہے. اب یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کا میسیج جو ہے وہ ملینز آف لوگوں تک وہ اس کی ریچ ہے اور آپ کی جو کاسٹ ہے وہ بھی اگر کیا نام ہے لیٹ سے ملین میں بھی اگر ہے, تو جب آپ اس کو ڈیوائڈ کریں تو آپ کی جو پر پرسن کاسٹ جو ہے میں بھی وہ 1 روپیز آئے. سپوز 1 ملین لوگوں تک آپ کا میسیج پہنچ رہا ہے, 1 ملین آپ کی کاسٹ آ گئی ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھنے میں تو بہت زیادہ کاسٹ لگ رہی ہے, لیکن جب آپ اس کو دیکھیں گے کہ پر پرسن آپ کی کیا نام ہے کاسٹ کیا آئی ہے, تو بڑا سمپل سا فارمولا ہے کہ جی آپ کی 1 روپیہ پر پرسن آپ کی کاسٹ آئی ہے میسیج دینے کے لیے, جو کہ ایز کمپیئر ٹو بہت سارے دوسرے یعنی کہ جو طریقہ کار ہوں ان سے کم ہے.
تو کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ کا جو ہے ایڈورٹائزمنٹ ہے، اگر آپ ایک سرٹن میڈیا سے، جیسے کہ رپورٹ کیا ٹیلی ویژن ہے یا کیا نام ہے ریڈیو بھی ہو سکتا ہے، ایون نیوز پیپر بھی ہو سکتا ہے جس کی سرکولیشن بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہے کہ اٹس اے کاسٹ افیکٹو وے ٹو کمیونیکیٹ ود لارج آڈینسز، effective way to create brand images and symbolic appeals. Again, ایڈورٹائزنگ جو ہے نا وہ ایک بہت یعنی کہ اسٹرانگ پاورفل یعنی کہ وے ہے کہ جہاں پر آپ اپنے برانڈ کا امیج کریٹ کرتے ہیں. دیکھیں ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ جی یہ جو برانڈ جو ہے یہ بہت اچھا ہے یا بہت ریلائبل ہے یا بہت اسٹرانگ ہے یا بہت انرجیٹک ہے؟ ہم ایڈورٹائزمنٹ ہی دیکھتے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ انرجی ڈرنک ہے یا ہے یا نہیں ہے؟ آپ دیکھیں آج کل یعنی کہ آپ کے بہت سارے انرجی ڈرنکس کے ایڈ چل رہے ہیں، جس میں مجھے ابھی ایک ایڈ یاد آ رہا ہے کہ جہاں پر وہ جو وہاں پر جو کریکٹر ہے، جو ماڈل ہے، وہ دکھاتے ہیں کہ جی ایک گاڑی خراب ہو گئی ہے، تو ماڈل جو ہے وہ یعنی جو کیبلز جو ہیں وہ اپنی باڈی کے ساتھ ٹچ کرتا ہے اور اس کی گاڑی کو پاور دیتا ہے اور وہ گاڑی جو ہے اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اور اس کی ریزن کیا ہے کہ جو اس نے انرجی ڈرنک میں پی ہوئی ہے اس کے اندر اتنی انرجی ہے کہ اس نے کیا نام ہے گاڑی کی جو بیٹری ہے اس کو پاور دے کے اس کو سٹارٹ کر دیا. اچھا اس کے علاوہ اور کیا ہے کہ آپ کے اس میں ایڈوانٹیجز میں often can be effective way to strike responsive chord with consumers. اگین یہ ایڈورٹائزنگ یہ ہے کہ جس کے تھرو آپ اپنے کنزیومر کے ساتھ آپ کا ایک رابطہ ہوتا ہے، آپ ایک میسج کمیونیکیٹ کرتے ہیں، آپ اپنا کیا نام ہے وہ ٹول فری نمبر دے رہے ہیں، کانٹیکٹ ڈیٹیل دے رہے ہیں. کنزیومر جو ہے اس کے اگینسٹ جو ہے آپ سے کچھ کویسچنز پوچھتے ہیں، انکوائری جنریٹ کرتے ہیں، ہی نوز مور اباؤٹ یور پروڈکٹ، برانڈ، کمپنی. تو یہ ایڈورٹائزنگ ہی ہے جس کے تھرو جو ہے آپ اپنے کنزیومر کے ساتھ ایک یعنی کہ ریلیشن شپ یا ایک کانٹیکٹ آپ اسٹیبلش کرتے ہیں. یہ جو ہے کیا نام ہے یعنی کہ بیسک جو ہے اس کی ایڈورٹائزنگ کے کچھ ایڈوانٹیجز ہیں. اسی طرح یہ ہے کہ جہاں پہ ہم ایڈوانٹیجز ڈسکس کریں ہمیں اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی معلوم ہونے چاہیے، کیونکہ ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم ایک کیا نام ہے انالیسس کریں. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو کام ہے اس کو جب ہم کریں تو اس کے فائدے کیا ہیں، اور اگر اس میں کوئی اس کے کوئی یعنی کہ ڈرا بیکس ہے تو ہمیں اس کا بھی بخوبی اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم تاکہ ان ڈرا بیکس پہ اوور کم کر سکیں. اچھا ڈس ایڈوانٹیجز آف ایڈورٹائزنگ کیا ہے کہ ہائی کاسٹ آف پروڈیوسنگ اینڈ رننگ ایڈس. اگین یہ ایک یعنی کہ یونیورسل ٹروتھ ہے کہ آپ کی جو کاسٹ جو سی ہے، کاسٹ آف پروڈیوسنگ این ایڈ، اسپیشلی اگر ہم بات کریں ٹی وی سی کی، ٹیلی ویژن کمرشلز کی، تو اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہے. پھر وہ کاسٹ آف پروڈیوسنگ یا وہ اس کو ڈیولپ کرنے کی تو ہے ہی ہے، پھر جب آپ نے وہی ایڈ جو ہے کسی بھی میڈیا پہ آپ اس کو رن کریں گے، اگین جو ہے نا آپ کو اس کو لیے پے کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے بھی آپ کو کافی زیادہ ایڈورٹائزنگ بجٹس کی ضرورت ہے. تو کہنا کہ مقصد یہ ہے کہ آپ کی ہائی کاسٹ آف پروڈیوسنگ اینڈ رننگ ایڈز ہے، اسپیشلی ان دی کیس آف ٹیلی ویژن کمرشلز. پھر اس کے علاوہ کریڈیبلٹی پرابلمز اینڈ کنزیومر اسکیپٹسزم. دیکھیں ایک اس میں یہ بھی بات آتی ہے کہ کیونکہ جیسے ہم نے کہا کہ جی کنٹرول میسج ہوتا ہے، اب آپ ہی کہہ رہے ہیں نا کہ جی پروڈکٹ ریلائبل ہے، یہ پروڈکٹ جو ہے گڈ کوالٹی کی ہے، یا اٹس اے انرجی ڈرنک، تو ایک بہت بڑا ایک کویسچن آتا ہے کہ جی یعنی کہ جو آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں اس کی سپورٹ میں کیا ہے. اب اگر ایڈورٹائزر جو ہے اس کی سپورٹ میں کوئی ایویڈنس نہیں دے پا رہا، یا اس کے پاس کوئی سالڈ ریزننگ نہیں ہے، یا وہ جو بات جو کر رہا ہے وہ بیس کر رہی ہے کسی لاجک پہ بیس نہیں کر رہی، تو ایک بہت بڑا کنزیومر کے مائنڈ میں ایک کویسچن مارک آتا ہے کہ یار اس کی کیا کریڈیبلٹی ہے. ٹھیک ہے، آپ اس میں کوئی بھی دیکھ لیں، کوئی مشین ہے، اس کی یعنی کہ کوالٹی، اس کی ایفیشنسی، اس کی ریلائبلٹی، ڈیوریبلٹی جو ہے اس کا کیسے ہے کہ کیا نام ہے جی صرف یہ کہہ دینے سے تو نہیں کہ اٹس اے ریلائبل پروڈکٹس، اٹس اے ڈیوریبل پروڈکٹس، اٹس اے گڈ کوالٹی فائن پروڈکٹ، تو کیا نام ہے کنزیومر بھی آپ کا اس کو مان لے گا. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا یعنی کہ ایشو آتا ہے.
اسپیشلی فرام دا کنزیومر پوائنٹ آف ویو سے. اسی لیے بعض اوقات کنزیومر جو ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کی جو مارکیٹنگ جو ہے اٹس ہاف ٹروتھ. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کیونکہ مارکیٹر جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسیجریٹ کرتے ہیں. لیکن اگین اٹس اے ڈیبیٹیبل ایشو. ابھی ہم اس پہ بات نہیں کریں گے, پھر کسی سٹیج پہ اگر جہاں پر ہمارا ٹاپک اور ڈسکشن ہوا میں ہم ڈسکس کریں گے یہ کنزیومر کیا کہتا ہے, مارکیٹنگ کیا ہے, ایڈورٹائزنگ کیا ہے. لیکن یہاں پر یہ ہے کہ یس کریڈیبلٹی پرابلمز آر دیئر کہ اف یو آر میکنگ یعنی کہ اگر آپ کو دعویٰ کر رہے ہیں تو اس پہ ایک بہت بڑا ایک کویسچن مارک ضرور آتا ہے. کلٹر اگین ابھی آپ دیکھیں کہ کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے, کوئی اچھا انٹرٹینمنٹ کا پروگرام ہے, اتنی زیادہ ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے کہ سمجھ نہیں آتی. اب کلٹر مینس کہ جہاں پر بہت زیادہ نیوز پیپر میں بھی ہو سکتا ہے جہاں پر بہت زیادہ ایڈ لگے ہوئے ہیں, اس میں اب بڑے بڑے ایڈ بھی لگے ہیں, اس میں اگر آپ کا ایڈ کا سائز چھوٹا ہے یا دوسروں نے ایڈ جو ہے بڑے پرومیننٹ بنائے ہیں, آپ کا اس میں ایڈ جو ہے اتنا وہ پرومیننٹ نہیں ہو رہا, تو اس کو ہم کلٹر کہتے ہیں کہ جہاں پر آپ کا میسیج جو ہے وہ لاسٹ ہو جاتا ہے. کنزیومر جو ہے آپ کے میسیج کو سمجھ نہیں پاتا. ٹھیک ہے, اس کی بہت ساری ریزن ہے. تو جہاں پہ میسیج لاسٹ ہو جائے تو وہاں پر ہم کہتے ہیں کہ بہت زیادہ کلٹر ہے. اس کے بعد ہے ڈیفیکلٹی ان ڈٹرمنگ افیکٹونیس. اب دیکھیں آپ نے جیسے ہم نے بات کی کہ ابھی بھی اس میں جو ڈس ایڈوانٹیج سب سے پہلے نمبر پہ ہے کہ ہائی کاسٹ آف پروڈیوسنگ اینڈ رننگ ایڈس. اب اتنی ہائی کاسٹ ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد یہ ہے کہ کیا نام ہے کوئی کرائٹیریا نہیں کہ جہاں پہ آپ یہ جا کے آپ یہ میئر کر سکیں کہ جی اس کی افیکٹونیس کیسے ہے. نو ڈاؤٹ کچھ یعنی کہ ڈیولپ کر دیے گئے میتھڈ, لیکن کوئی بھی میتھڈ جو ہے آپ کو 100% ایکوریسی نہیں دے سکتا. اٹس امپاسبل کہ آپ بالکل بتا دیں کہ جی ہمارے یہ جو ایڈ ہم نے ریلیز کیا ہے, یہ جو ہم نے ایڈ جو ہے آن ایئر کیا ہے, یا ہم نے یہ جو کمپین چلائی ہے اس کی افیکٹونیس اتنے ہے, اتنے ہزار یا اتنے لاکھ یا اتنے کروڑ لوگوں نے ہمارا میسیج دیکھا ہے, اور ان میں سے اتنے لوگوں نے جو اس میسیج سے امپریس ہو کے یا اس ایڈورٹائزنگ کمپین سے پریس ہو کر ہماری پروڈکٹ کو خریدا ہے. ٹھیک ہے, کوئی ابھی تک کوئی ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر اتنا آپ ایکوریٹ انالیسس کر سکیں اباؤٹ دی افیکٹونیس آف ایڈورٹائزنگ. ٹھیک ہے, تو اس قسم کے یعنی کہ کچھ یعنی کہ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں جو کہ اکثر آپ کے آتے ہیں جب بھی بات ہوتی ہے ایڈورٹائزنگ کی. اسی طرح کیا نام ہے میں بھی آپ کو یعنی کہ پاور آف دا ایڈورٹائزمنٹ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ جو ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے اس کی کتنی پاور ہے. کہ جو ویل اسٹیبلش برانڈ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ایڈورٹائز کروا کر تو اب کیا ہے کہ وہ کنزیومرز کے مائنڈ میں آ جاتا ہے کہ کنزیومر ان کا کلر دیکھتا ہے یا اس کی پکچر دیکھتا ہے تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ان کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون سی پروڈکٹ ہے. اسی میں سے ایک بہت ون آف دا لیڈنگ برانڈ ان دا ورلڈ جو ہے کوکا کولا, اور اس میں اسٹیٹمنٹ میں نے یہی دیا ہے کہ کوکا کولا از دی ورلڈز موسٹ ویلیویبل برانڈ. اب اس کی ایک بہت پرانی ہسٹری ہے, انہوں نے بہت زیادہ اس کو ایڈورٹائزمنٹ کیا ہے. اب یہ ہے کہ کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوکا کولا ہوتی کیا ہے, یا کوکا کولا کی بوٹل کیسی ہے, یا کوکا کولا ایز اے برانڈ کیسے لکھا جاتا ہے. وہی چیز میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں جیسے یہ ہے, اب یہ نارملی ان کے ایڈ آتے ہیں اور اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ ایک دم کہیں گے کہ جی یہ تو کیا نام ہے کوک کی بوٹل ہے, اور کوک کیا ہے, کوکا کولا کیا ہے, اس کو کوئی ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہر بندہ اس کو جانتا ہے. یہ بات صحیح ہے, یہ بات ذرا غور سے دیکھیں. یہ دیکھیں یہ جو کوک کی بوٹل ہے اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے, اس کے اوپر کوکا کولا تو نہیں لکھا ہوا, لیکن آپ تو سارے یہی سمجھ رہے تھے کہ کوکا کولا کی بوٹل ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دس از دی پاور آف ایڈورٹائزنگ. دیکھیں کہ یہاں پر ورڈ ایڈورٹائزنگ لکھا ہوا ہے, لیکن اگر آپ کسی بھی لے مین کو یا اگر آپ خود بھی اس کو ایک دم اس کو دیکھیں گے اور آپ سے میں پوچھوں گی کیا چیز ہے, آپ کہیں گے جی کوکا کولا کی بوٹل ہے, اور کیا چیز ہے. بے شک آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ پڑھ سکتے ہیں, لیکن یہ یعنی کہ ایڈورٹائزمنٹ کی پاور ہے کہ انہوں نے اس کو اتنا ایڈورٹائز کیا ہے اپنے برانڈ کو, اپنے کیا نام ہے دی وے دے رائٹ دی نیم آف دا برانڈ,
دی کلرز, دی شیپ آف دی بوٹل, کہ ہم کہیں پہ بھی اس سے ملتی جلتی کوئی بھی چیز دیکھیں تو ہم ایک دم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ کوکا کولا ہے, اور دیر از نو نیڈ ٹو ایکسپلین کہ واٹ از کوکا کولا. تو میں نے جسٹ ویسے ہی آپ کے لیے ایک چوز کیا, تو میں نے کہا کہ آپ کو بتائیں. ویسے تو جتنا مرضی کہتا رہوں کہ ایڈورٹائزنگ بہت پاورفل ہے, بہت اسٹرانگ میں ہے, یعنی کہ بڑا آپ کے برانڈ کو پروموٹ کرتی ہے, اور اس کے بغیر کچھ نہیں. اگر دنیا میں ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہوتی تو ہم شاید اتنے ویل انفارم بھی نہ ہوتے. اسی طرح یہ ہے کہ کیا نام ہے, ایڈورٹائزمنٹ میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کریٹیوٹی. کہ اگر آپ نے کیا نام ہے کوئی بھی ایڈورٹائزنگ کمپین ہے, اٹ کین بی اے سنگل ایڈ, پرنٹ میڈیا کا ایڈ ہے, یا آپ کا الیکٹرانک میڈیا کا ایڈ ہے, یا کسی بھی آپ چینل کو یوز کر رہے ہیں, تو اس میں یہ ایک سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو ایڈ ہے کتنا پاورفل ہے, کتنا کریٹیو ہے, کتنا نائسلی آپ نے اپنا میسیج اپنے کنزیومر کو کمیونیکیٹ کیا ہے, اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کے کنزیومر نے اس میسیج کو کتنا یعنی کہ اچھے طریقے سے اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہے, اور وہ موٹیویٹ ہوا ہے, اور اس نے جا کے آپ کی پروڈکٹ جو سی ہے وہ مارکیٹ سے خریدی ہے, یہ وہ آپ کا ایک یعنی کہ لوئل کسٹمر بن گیا. تو اس میں یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ایڈ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جہاں پر اس کے یعنی کہ بے شمار اس کے کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں, لیکن ایڈ جو سے ہے وہ کریٹیو ہونا چاہیے. کریٹیو ناٹ اونلی مینس کہ آپ کے جو سے ہے اس کی جو ڈیزائننگ ہے اس میں سب کچھ شامل ہوتا ہے. جب میں کریٹیو کی بات کرتا ہوں تو اس میں یہ ہے کہ آپ کے جو میسیج ہے, آپ کی جو کاپی ہے, آپ کے جو کلرز کمبینیشنز ہیں, آپ کی جو سلیکشن ہے, آپ کی جو پلیسنگ ہے, اینڈ دی وے یو وانٹ ٹو کمیونیکیٹ یور میسیج. دیکھیں ابھی بھی آپ دیکھیں کہ اگر ایک ٹی وی سی جو ہے ٹیلی ویژن کمرشل, اس کی ڈیوریشن کتنی ہوتی ہے, بہت, یعنی کہ جو ہمارا میرا خیال ہے کہ اگر کوئی بہت لمبا ایڈ بھی ہوتا ہے 30 سیکنڈ, نارملی جو ٹی وی سی ہوتے ہیں 15 سیکنڈ 20 سیکنڈس. اب مجھے یہ بتائیں کہ 15 سیکنڈ میں اگر آپ کو میں کہوں کہ جی آپ نے اپنے آپ کو یعنی کہ ایز اے برانڈ پریزنٹ کرنا ہے, تو آپ سوچ میں پڑ جائیں گے کہ جی میں نام بتاؤں, اپنی کوالیفیکیشن بتاؤں, اپنے کارنامے بتاؤں. 15 سیکنڈ تو جی کچھ بھی نہیں ہوتے, اور یہ 15 سیکنڈ میں یہ سہارا جو ہے اگر آپ کوئی بھی ٹی وی سی دیکھیں وہ 15 سیکنڈ میں اپنی سب انفارمیشن ہمیں دے دیتے ہیں, جس میں ہمیں سب کچھ پتہ چل جاتا ہے. جی پروڈکٹ کیا ہے, اس کے فیچرز کیا ہیں, اس کا اسپانسر کیا ہے, اور یہ کہاں پہ ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں, اس کے بینیفٹس کیا ہیں, وہ ساری جو بات ہے وہ ان اے شارٹ اسپین آف 15-20 سیکنڈ جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. تو یہ سب کیا ہے, یہ جو ہے اس کو ہم یہی کہیں گے کہ دس از کریٹیوٹی. اب یہ دیکھیں یہ کیا نام ہے ایڈ ہے, یہ ڈینور واٹر والوں کا ایڈ ہے. اب انہوں نے دیکھیں ایک بل بورڈ ہے, جیسے ہمارے بھی یہاں پہ بل بورڈ بھی کہتے ہیں, ہورڈنگز بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, آؤٹ ڈور ایڈورٹائزمنٹ میں آتا ہے. اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کتنی خوبصورتی تھا وہ بات کرنے کہ یوز اونلی واٹ یو نیڈ. انہوں نے جو ٹیگ لائن دی ہے ڈینور واٹر والوں نے, ظاہر بات ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ پانی کا استعمال کم کریں یا پانی کو ضائع نہ کریں, یہ ان کا یعنی کہ ایک یہ یعنی آبجیکٹیو تھا. اس کے لیے انہوں نے ایک کمپین تیار کی, اس کے لیے انہوں نے ایک ٹیگ لائن دی یوز اونلی واٹ یو نیڈ. اب انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے پورے کیا نام ہے اس ہورڈنگ کو سارا چھوڑ دیا, اور جہاں تک انہوں نے ایک اپنا میسیج کمیونیکیٹ کرنا تھا جو کہ ویزیبل ہو کنزیومرز کے لیے یا جن لوگوں کا انٹرسٹ ہے, اور انہوں نے خود اتنی ہی سپیس یوٹیلائز کی ہے. باقی ساری جو سی ہورڈنگ کی سپیس خالی پڑی ہوئی ہے. کتنا افیکٹو ہے کہ کوئی بھی اس کو دیکھے ایک دم اس کو سمجھ آ جائے, اور اس کا لنک دیکھیں کہ وہ جو بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس کو اس کے ساتھ لنک کر رہے ہیں. انہوں نے یہ نہیں ہے کہ جی ہم نے اتنی بڑی سپیس خریدی, ہم تو سارے اس کا یعنی کہ رینٹ دے رہے ہیں, ہم اس کے پے کر رہے ہیں اور ہم صرف اتنا یوز کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے اسی ہی چیز کو بڑا اسٹرانگلی کمیونیکیٹ کیا ہے. اسی لیے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اچھا, اسی ہی کمپنی کا ایک اور ایڈ بھی ہے. اب دیکھیں ٹارگٹ مارکیٹ کیا ہے, عام لوگ, پانی تو سب لوگ استعمال کرتے ہیں. اب یہ جو ہے یہ بیسیکلی ایک انہوں نے ٹو سم ایکسٹینٹ جسٹ لائک اے بینچ جو ہے کسی بھی انہوں نے پارک میں رکھا ہوا ہے, جو اس کے لے آؤٹ سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ایک بڑا اچھا سا
پارک ہے, اس کے ایک کارنر میں جو سا یہ بینچ ہے. لیکن اب اس بینچ میں کیا ہے کہ اس پورے بینچ میں آپ کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, اس میں سیٹ نہیں ہے. ایک کارنر پہ انہوں نے ایک سیٹ لگائی ہوئی ہے, کیونکہ یہ ان کا مقصد کوئی لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا نہیں تھا, یہ لوگوں کے لیے کوئی بینچ کی فیسلٹی پرووائڈ کرنا نہیں تھا. اٹس اے وے آف ایڈورٹائزمنٹ, آؤٹ ڈور ایڈورٹائزمنٹ ہے, جس میں انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ یوز اونلی واٹ یو نیڈ, اگین دا سیم میسج. لیکن آپ دیکھیں کہ کتنا اسٹرانگ میسج کمیونیکیٹ ہو رہا ہے کہ جو بندہ بھی گزرے گا مسکرائے گا بھی, انڈرسٹینڈ بھی کرے گا. اس کے مقابلے میں آپ بے شک کہتے رہیں کہ جی کیا نام ہے پانی کا استعمال کم سے کم کریں, آج کل پانی کی کمی ہے, یا بجلی کا استعمال کم سے کم کریں, ہمارے ملک میں بجلی کی کمی ہے. ٹھیک ہے, ہم لوگ سنتے ہیں اور شاید اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا. لیکن یہ دیکھیں کہ چلیں یہ تو واٹر کی بات تھی, بجلی کی بات ہوئی ہے تو بجلی کا بھی آپ کو ایڈ دکھا دیتے ہیں. اگین کیا نام ہے ایک اور کمپنی ہے, اس نے کیا نام ہے نیچرلی دے آر ڈیلنگ ود دا الیکٹریسٹی, اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی پورا ایک ایڈورٹائزمنٹ یعنی کہ بل بورڈ لیا ہے. اور اگر آپ اس کو تھوڑے سے غور سے دیکھیں تو اس میں ایک یہ لائٹ لگی ہوئی ہے, ایک یہ لائٹ لگی ہوئی ہے, ایک یہ لائٹ لگی ہوئی ہے, اور یہ یعنی کہ اس ہورڈنگ پہ 4 لائٹس ہیں. لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں, میسج ان کا کیا ہے, یوز الیکٹریسٹی وائسلی. جب ان کا میسج جو ہے اس ایریا ہی میں ہی ہے تو یہاں پر لائٹ چلانے کا یا اس لائٹ کو ویسٹ کرنے کا کیا فائدہ. اور یہی بات جب ہم آپس میں کہتے ہیں کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کسی گھر کے کمرے میں نہیں ہیں تو وہاں پر لائٹ چلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یا ایکسٹرا لائٹس جو سی ہیں ان کو پلیز ٹرنڈ آف, سوئچ آف دی ایکسٹرا لائٹس. لیکن یہ کہ شاید ہمیں اس بات کا اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لیکن اگر یہی چیز جو سی اگر وہ کمیونیکیٹ کی جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹس اے ویری افیکٹو میسج. کہ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ اپنے اسی ہی میسج کو کمیونیکیٹ کیا ہے کہ جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ ایکسٹرا لائٹس بند کر دیں یا اتنی ہی الیکٹریسٹی کو یوز کریں جتنی آپ کو چاہیے, تو اس کا مطلب کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے ٹھیک ہے آپ یہ آن کرتے ہیں, آپ اس ہورڈنگ کو آپ نے اس کا رینٹ دیا ہوا ہے, آپ نے اس کی اسپیس کو بائی کر لیا ہے اور اس کے اوپر 4 لائٹس لگی ہوئی ہیں, اور آپ کے پیکج میں جو شامل بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے چارجز میں یہ شامل ہوں, لیکن جب آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے تو وائی یو وانٹ ٹو ٹرن آن. آپ وہ جو ہمارے بھی یہاں پہ کہتا ہے کہ جو آپ یہ ایک بلب جو ہے اس کو یہاں پہ بند کرتے ہیں تو یہی بلب کہیں اور جلتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے کچھ ایگزامپل تھی, یعنی کہ آؤٹ ڈور سائڈ سے کریٹیوٹی ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ میں مزید آپ کے ساتھ کچھ اور شیئر کرنا چاہوں گا, کیونکہ ہم ایڈورٹائزنگ کی بات کر رہے ہیں, اور ایڈورٹائزنگ میں یہ ہے کہ جب تک میں آپ کو کچھ چیزیں ویژولائز نہیں کرواؤں گا تو جب ہم لیٹر سٹیجز میں ہم ڈسکشن میں جائیں گے تو شاید آپ کو یعنی بات خیر سمجھ تو آ جائے گی, لیکن جب یہ آپ نے ایڈ دیکھے ہوں گے تو آپ کو یہ ساری باتیں جو سی ہیں شاید اچھے طریقے سے سمجھ آئیں. تو ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیا نام ہے پرنٹ میڈیا ایڈ کمپین. یہ بیسیکلی میں آپ کو پہلے ایک ایڈ دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے. میں ایک ایڈ دکھا کے آپ کو سارا ایکسپلین کرتا ہوں, اور اس کے بعد اس کی جو سیریز آف ایڈ جو سی ہیں آپ دیکھیں اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا نام ہے تھیم کیا ہوتا ہے, کریٹیوٹی کیا ہوتی ہے, وہی میسیج جو ہے آپ کتنے نائسلی, کتنے کم ورڈز اور کتنے افیکٹولی آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں ود یور کنزیومر, اسپیشلی ود یور ٹارگیٹ مارکیٹ. اب یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے یہ ایڈورٹائزمنٹ کمپین جو سی ہے یہ AT&T والوں کی ہے. وہ اپنا یعنی کہ ایک موبائل سیٹ جو ہے اس کو مارکیٹ کرنا چاہ رہے تھے, اور ظاہری بات ہے کہ وہ پوری ورلڈ میں اس کو مارکیٹ کرنا چاہ رہے تھے, ڈیفرنٹ کنٹریز میں. اب یہ ہے کہ آپ ان کی ٹیگ لائن پہلے دیکھیں کہ ورکس ان اوور 200 کنٹریز. ٹھیک ہے, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو ہے AT&T کا موبائل جو ہے یہ جو سروسز جو سی ہیں یہ 200 سے زیادہ ملکوں میں کام کرتی ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے کہ لائک چائنا, ٹھیک ہے, اور پھر انہوں نے جس کنٹری میں گئے اس کنٹری کا انہوں نے آگے مینشن کر دیا لائک چائنا.
یہ تو چلیں بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ ان کا میسیج ہے، یہ ان کی کیا نام ہے پروڈکٹ ہے، لیکن دیکھیں انہوں نے کتنی خوبصورتی سے کہ بجائے اس کے کہ ویسے بھی وہ اپنے پروڈکٹ کو جیسے نارملی ہوتا ہے کہ کوئی بھی بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ دس از آور نیو موبائل فون سیٹ، یا وہ اس کو دکھا رہا ہے یا ہاتھ میں ہے ایک ماڈل ہے یا کچھ بھی آپ اس کو دکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے انہی ہینڈز کو جس کے اندر کیا نام ہے وہ موبائل فون ہے، انہوں نے اس کو لنک کیا اس کنٹری کی کلچر ویلیوز کے ساتھ۔ دیکھیں کتنا پاورفل میسج دیا ہے کہ نیچرلی اگر کوئی انٹرنیشنل پروڈکٹ آ رہی ہے اور وہ اس کو ہمارے لوکل کلچر کے ساتھ بلینڈ کرتے ہیں تو وی آلویز فیل کمفرٹیبل۔ باہر کی کوئی پروڈکٹ آ جائے ہمارے نیشنل فلیگ میں آ جائے، گرین اور وائٹ کلر میں آ جائے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں جیسے ہماری کوئی اپنی ہماری ایک اس ساتھ اٹیچمنٹ بن جاتی ہے۔ تو کنزیومر کی جب تک اٹیچمنٹ پروڈکٹ کے ساتھ نہیں ہوگی، وہ پروڈکٹ کی وہ کیا نام بائی نہیں کرے گا، وہ اس کے ساتھ لائل نہیں ہوگا، اور آپ نے کنزیومر کی ایک اٹیچمنٹ کریٹ کرنی ہوتی ہے۔ اب یہی چیز جو سی ہے، جیسے یہ جو سا ہے، اب آپ اگر دیکھیں یہ بیسیکلی دو انسانی ہاتھ ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ انہوں نے اپنا جو موبائل سیٹ جو ہے اس کو انہوں نے لانچ کیا چائنا کے ساتھ، اور چائنا کی جو وجہ شہرت جو ہے ہمیں پتہ ہے گریٹ وال آف چائنا ہے، انہوں نے اسی ہی کو انہی ہاتھوں پہ، جیسے اگر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو ہے یہ تھم انگوٹھا ہے، یہ اس کی کیا نام ہے فرسٹ فنگر ہے، لائک ادھر بھی یہ انگوٹھا آ رہا ہے، اور یہ اور اس کی کلائی ہے ریسٹ۔ اب اس کے اوپر انہوں نے دیکھیں کتنی خوبصورت سے پینٹنگ کی ہے، اور انہوں نے پوری گریٹ وال آف چائنا کو اس پہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے انہوں نے بڑے ہی ایک نائسلی یعنی کہ انہوں نے اس کو کیا ہے کہ جی لائک چائنا، کہ جی ہمارا جو فون موبائل جو ہے وہ اب چائنا میں بھی اویلیبل ہے، اور انہوں نے اس کو چائنیز کلچر کے ساتھ کہ جو ان کی وجہ شہرت ہے گریٹ وال آف چائنا اس کے ساتھ لنک کیا۔ یہ تو ہو گیا۔ اب جب یہی کیا نام ہے وہ فون سیٹ ایک اور کنٹری میں لے کر گئے تو پھر اس میں وہاں پہ انہوں نے کیا کیا، اب جب یہ اپنا کیا نام ہے وہ یعنی فون سیٹ جو تھا انہوں نے انٹروڈیوس کروایا ایجپٹ میں، تو وہی انہوں نے وہی جو آپ کے جو ہینڈز اور رسٹ کا جو کانسیپٹ تھا اور اس کو لوکل کلچر کے ساتھ لنک کرنے کا، وہی انہوں نے کیا کہ ٹیگ لائن ان کی وہی ہے کہ ورکس ان اوور 200 کنٹریز لائک ایجپٹ، کہ AT&T جو ہے اس کی پریزنس جو ہے وہ 200 کنٹریز میں ہے، اور ان میں سے ایک جو ہے وہ ایجپٹ مصر بھی ہے۔ اب وہی دیکھیں آپ، وہی دیکھیں کہ وہی ہینڈز ہیں، فرسٹ فنگر ہے، اس کے بعد باقی ہیں، یہ آپ کا کیا نام ہے آ رہا ہے تھمب آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کی وہی ریسٹ ہے، لیکن اب انہوں نے کیا کیا اس کو لنک کر دیا جو کیا نام ہے احرام مصر ہے، پیرامڈ آف ایجپٹ جو ہیں ان کے ساتھ انہوں نے اس کو لنک کیا ہے، کیونکہ جب بھی مصر کی بات آتی ہے، احرام مصر کی بات آتی ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس کو اس کے ساتھ لنک کر دیا۔ تو ایجپٹ میں جو ان کی کمپین کچھ اس قسم کی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب انہوں نے انڈیا میں اس کو انٹروڈیوس کر کیا، اگین وہی کیا نام ہے ہینڈز ہیں، اور انہوں نے اس کو انڈین کلچر کے ساتھ اس کو لنک کیا کہ جیسے وہاں پر ہو سکتا ہے جن ایریاز میں انہوں نے پروموٹ کیا ہے وہاں پر ایلیفینٹ جو سے ہیں انڈیا میں، یعنی بہت سارے فارسٹ ہیں کہ جس کے اندر ایلیفینٹس یعنی کہ پائے جاتے ہیں، تو یہی چیز جو انہوں نے وہاں جا کے انہوں نے ان کو انہی ہینڈز کو جو ہے ایلیفینٹ کی شیپ دیکھ کے اور اپنا جب موبائل کو پروموٹ کرنے لوکل کلچر کے ساتھ اس کو بلینڈ کیا ہوا ہے۔ پھر جب یہی AT&T جو سے اپنے موبائل سیٹس کو لے کر جمیکا گئی تو وہاں پر انہوں نے اس کے لوکل کلچر لوکل کلرز جو سے ہیں ان کو ایک اور ڈفرینٹ وے سے جو ہے ان کو پریزنٹ کیا۔ اب یہ دیکھیں کہ جب تک آپ کیا نام ہے جو لوکل کلچر ہے اس کے ساتھ کسی چیز کو بلینڈ نہیں کریں گے، اسپیشلی اگر آپ کوئی چیز فورن لے کر آ رہے ہیں، امپورٹڈ سٹف لے کر آ رہے ہیں، اور اگر آپ لوکل مارکیٹ کو سمجھ نہیں رہے تو شاید یو ول ناٹ بی اے سکسیزفل مارکیٹر۔ اب یہ جو سمجھنا جو ہے یہ خسارہ جو ہے یہ ویسے ہی نہیں ہے، یہ آپ کی اس کی ریفلیکشن جو ہے آپ کی ہر چیز میں آنی چاہیے، آپ کی ایڈورٹائزمنٹ میں آنی چاہیے، آپ کی پروڈکٹ میں آنی چاہیے، آپ کی کیا نام ہے پیکیجنگ میں آنی چاہیے،
آپ کی پروموشنز میں آنی چاہیے. تو یہی چیز جو سی ہے AT&T کر رہا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے یہی پروڈکٹ جو سی جب وہ لے کر گئے کیا نام ہے جاپان میں. اب جاپان میں لے کر گئے وہی انہوں نے اپنا وہی جو سیریز چل رہی تھی کہ جی فنگرز اور ہینڈ اور رسٹ اس کو یوز کیا اور انہوں نے اس کو جاپنیز کلچر کے ساتھ لنک کر دیا. دیکھیں نا کریٹیوٹی ہے نا کیسے وہ اس کو کیا نام ہے ڈیزائن کر رہے ہیں. اچھا اس کے بعد اور دیکھیں زمبابوے, جب وہ کیا نام ہے زمبابوے میں انہوں نے لانچ کیا تو انہوں نے زمبابوے کا جو کلچر ہے اس کے جو کلرز ہیں ان کا جو بھی لوکل ان کی وجہ شہرت جو ہو سکتی ہے اس کے ساتھ اس کو لنک کر دیا. تو یہ کچھ نا ایگزامپلس ہیں یعنی کریٹیو ایڈ کی. اگر میں ویسے آپ کو کہتا رہتا ہے کہ جی اگر آپ کا ایڈ جو ہے وہ کریٹیو ہوگا تو اس کا امپیکٹ ہی کچھ اور ہے, لیکن شاید وہ اٹس ڈیفیکلٹ ٹو ایکسپلین. تو دنیا میں بہت سارے ایڈ بن رہے ہیں, ایون پاکستان میں بھی کافی کریٹیوٹی ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ یہاں پہ لوکلی بڑے اچھے ایڈ بن رہے ہیں جو کہ ہمارے لوکل کلچر یا لوکل اس کے ساتھ ہیں. میں کوشش کروں گا کہ آنے والے دنوں میں آپ کو کچھ جہاں پر ہمارا کوئی لنک بن سکا تو اپنے لوکل پاکستانی ایڈ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں. اچھا اسی طرح یہ ہے کہ ایک اور ہے کہ اب آپ کا اگر آپ کا بزنس ٹو بزنس آپ ڈیل کر رہے ہیں تو اس میں جو سے آپ کے جو ایڈ ہے اس کی ظاہری بات ہے اس پہ بھی ایک چینج آئے گی. اب اس میں کیا چینج آئے گی, جیسے مثال کے طور پہ یہ جو ایڈ ہے یہ اب ریفلیکشن ہے ایک بزنس ٹو بزنس ڈیل کی. اس میں کیا ہے کہ ایک کمپنی ہے ہونی ویل کے نام سے اور وہ جو سے ایویشن سسٹمز کے سلوشنز دیتی ہیں. یہ جو آپ کے جو ایروپلینز ہیں جہاز ہیں ان کے نیویگیشن یا ایویشن سے ریلیٹڈ ان کے کچھ سلوشنز ہیں. اب یہ ظاہری بات ہے یہ میری اور آپ کی تو پروڈکٹ نہیں ہے, اس کو کون سمجھ سکتا ہے بہتر, اس کو بہتر وہی سمجھ سکتے ہیں کہ جو ایروپلین کیا نام ہے یعنی کہ ان کو اڑا رہے ہیں, ان کی مینٹیننس کر رہے ہیں, اس کی کیا نام ہے انجینئرنگ آسپیکٹس کو دیکھ رہے ہیں, اس کے ٹیکنیکل آسپیکٹس کو دیکھ رہے ہیں. تو انہوں نے اسی کو ہی اٹریکٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک ایروپلین کا کاکپٹ جس میں کہ پائلٹ اور کو پائلٹ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو دکھایا ہوا ہے اور ساتھ انہوں نے اپنی پروڈکٹ کے فیچرز بتائے ہوئے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ کا ٹارگٹ مارکیٹ کچھ اور آپ ویسی ایڈورٹائزمنٹ دے رہے ہیں. جیسی آپ کی ٹارگٹ مارکیٹ ہوگی اگر آپ بزنس ٹو بزنس ہے تو آپ اسی حساب سے ایڈ بنائیں گے. اسی طرح آپ کے ساتھ ایک اور ایڈ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے یہ ہے کہ دی آبجیکٹیو آف دس ایڈ انکلوڈ امیج بلڈنگ اینڈ انکریجنگ انکوائریز. بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کی کیا نام ہے کوئی بھی گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہیں یا NGOs ہیں ان کا کیا ہے کہ جی امیج بلڈنگ ہے, انکوائریز جنریٹ کرنا ہے. اور یہ جیسے یہ جو ایڈ جو ہے یہ امریکن آرمی کا ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی ان کی جو یوتھ ہے جو نوجوان ہے وہ آرمی کو جوائن کریں. تو وہ اسی حساب سے ان کا ایڈ ہے کہ جس میں انہوں نے ایک سولجر کی تصویر لگائی ہوئی ہے اور اوپر انہوں نے کیپشن بھی دیا ہوا ہے دس یونیفارم ڈڈنٹ چینج می ارننگ دی رائٹ ٹو ویئر اٹ ڈڈ. تو انہوں نے اپنا دیا ہوا ہے, نیچے انہوں نے اپنا کیا نام ہے ٹول فری نمبر دیا ہوا ہے اور مینشن کیا ہوا ہے کہ یو ایس اے آرمی. اور ریزن کیا ہے کہ دے جسٹ وانٹ ٹو جنریٹ انکوائریز کہ دوز ہو آر انٹرسٹڈ, دوز ہو وانٹ ٹو بی پارٹ آف دا US آرمی. تو ان کے لیے یہ ایڈ ہے. تو ظاہری بات ہے انہوں نے اسی ہی کو اٹیٹ کرنا ہے. اس میں انہوں نے ایک اسمائلنگ فیس کے ساتھ ایک سولجر کی پکچر دی ہوئی ہے اور نیچے انہوں نے اپنی کانٹینٹ ڈیٹیلز دی ہوئی ہے. اچھا اسی طرح کیا نام ہے یہ تو تھے نا میں نے آپ کو پہلے دکھائے, کچھ آؤٹ ڈور کے دکھائے, کچھ پرنٹ میڈیا کے ایڈ دکھائے. اب یہ ہے کہ اگر ہم کیا نام ہے ٹیلی ویژن کمرشلز کو نہیں دیکھیں گے اور اسپیشلی ہمیں کبھی بھی پتہ نہیں چلے گا, یعنی کہ ٹیلی ویژن کمرشل میں بڑی کریٹیوٹی ہے, بڑے اچھے اچھے ایڈ بن رہے ہیں. لیکن یہاں پر میں آپ کے ساتھ ایک ایڈ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو اپنی کریٹیوٹی یا اپنی یعنی کہ اس کو بنانے میں جتنا ہے, یہ ہونڈا ایکارڈ کا کوگ کے نام سے ایٹ دا 2003 میں UK میں اس کو بنایا گیا. اور اس کی کیا نام ہے جو بننے میں ہی جو اس کی جو کاسٹ آئی ہے وہ تقریباً کہا جاتا ہے کہ 1 ملین پاؤنڈ اسٹرلنگ. اور پاؤنڈ کی ویسے فلیکچویٹ کرتی رہتی ہے پرائز, لیکن اگر آپ ایوریج اس کی پرائز بھی اگر پاکستان روپیز میں لے لیں تو 140 روپے کا ایک پاؤنڈ ہے اور 1 ملین اس کی کاسٹ آئی ہے, 1 ملین پاؤنڈ اسٹرلنگ. اس کو 140 سے ملٹیپلائی کریں دین یو آر ایبل ٹو نو
کہ ٹی وی سی کتنے ایکسپینسو بھی بنتے ہیں. ٹھیک ہے, کروڑوں روپیہ لگ گیا. پھر یہ ہے کہ صرف اس کے بننے کی بات نہیں کہ اس کی جو کاسٹ آئی ہے, جب اس کو آن ایئر کیا گیا تو اس پر الگ سے جب 1 ملین پاؤنڈ اسٹرلنگ اس کا یعنی کہ ایڈ بنانے کا بجٹ تھا, تو جو اس کو ایڈ کو رن کرنے کے لیے ڈفرینٹ چینلز پہ جو سی اس کی جو کاسٹ تھی, اس کے لیے ہونڈا ایکارڈ کمپنی نے 6 ملین پاؤنڈ اسٹرلنگ پے کیے. اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابھی آپ ایڈ بھی دیکھیں گے. اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ایڈ جونس ہے یہ بالکل یعنی کہ کمپیوٹر جنریٹڈ نہیں ہے, ریالٹی پہ بیس کر رہا ہے. اور اس ایڈ کو بنانے میں کم از کم جو ہے 1 سال کا عرصہ لگا. تو آئیں ایڈ دیکھتے ہیں, کیونکہ میں باتیں کرتا رہوں گا تو آپ کو شاید جو ہے اس کی سمجھ نہیں آئے گی, لیکن جب آپ ایڈ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ شاید میں اتنا نہیں بولا جتنا کہ مجھے اس ایڈ کے لیے بولنا چاہیے تھا. Isn't it nice when things just work? یہ تو تھا ہونڈا ایکارڈ کا کاگ ایڈ, جس کا میں نے آپ کو پہلے بتایا, اور ابھی آپ نے اس کو دیکھ لیا ہے اور آپ کو یقیناً اب اس بات پہ یقین بھی آ چکا ہوگا کہ واقعی یہ ایڈ جو ہے ایز کمپیئر ٹو سو مینی ادر ایڈ تھوڑا سا ہٹ کے ہے. دیکھیں یہی کریٹیوٹی ہے کہ انہوں نے کتنی نائسلی جو ہے اس کے ڈفرینٹ کمپوننٹس کو, ہونڈا ایکارڈ کے ڈفرینٹ کمپوننٹس کو سیپریٹ کیا, ان کو ہائی لائٹ کیا, اور پھر انہوں نے ایک ایڈ بنایا. یہ جو ایڈ ہے اس کی جو ٹوٹل ڈیوریشن جو ہے تقریباً 120 سیکنڈ ہے, جو کہ کسی بھی آرڈنری ایڈ سے بہت زیادہ ہے. اسی وجہ سے اس کی رننگ کاسٹ بھی. لیکن جب اس ایڈ کو کیا نام ہے آن ایئر کیا گیا تو آپ یقین مانیں کہ لوگ صرف اس ایڈ کی سی ڈیز کے لیے مارکیٹ میں چلے گئے کہ ہمیں کس طرح اس ایڈ کی سی ڈی مل جائے. اب یہاں پر ایک کویسچن آتا ہے کہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ تو سارا کیا نام ہے شاید کمپیوٹر جنریٹڈ ہے, یہ ممکن نہیں ہے. تو آئے میں آپ کو اس ایڈ کی میکنگ کی بھی ایک ویڈیو دکھاتا ہوں, جس میں انہوں نے وہ سین بھی کیپچر کیے ہوئے کہ جو نارملی اس کے فیلئر میں آتے ہیں. اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ فیلئرس اٹس اگین پارٹ آف دا گیم. ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں اس میں فیلئر جو ہے وہ ہوتے ہیں, لیکن جو اچھا انسان ہوتا ہے, جو گڈ مینیجر جو انسان ہوتا ہے, وہ اپنے فیلئرس کی وجہ سے وہ ڈس اپوائنٹ نہیں ہوتا, بلکہ ان فیلئرس پہ اوور کم کرتا ہے. جس نے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے فیلئر اس کا راستہ نہیں روک سکتے. تو اسی طرح آئیں اس ایڈ کو آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ جو ایڈ ہے میکنگ آف ہونڈا ایکارڈ کاگ, یعنی بیسیکلی وہی ایڈ ہے, لیکن اس کی بنانے میں جو مسٹیکس ہوئیں, جو بلنڈرز ہوئے, جو ڈیفیکلٹیز ہوئی ہیں, آپ کو وہ ٹیم بھی بتائے گی, آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں. تو آئیں دیکھتے ہیں کہ اس ایڈ میں کیا ہے. That's what they're trying to get on film. But it's a good challenge. I would love to have always commercials like that. It's more funny. We're pretty damn sure that we've got a 2-minute take that works. La passion de la moto. Yeah. No, sorry, Power Dreams there. Sorry, wrong. تو یہ تھی میکنگ آف ہونڈا ایکارڈ کاگ
کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس ایڈ کو بنانے کے دوران بہت ساری ایسی سٹیجز آئیں کہ جہاں پر ایون جو کریٹیو ٹیم تھی، ڈائریکٹرز تھے یا جتنے بھی لوگ انوالو تھے، وہ خود بھی بہت ڈسپوائنٹ ہوئے، اپنے فیلئر سے پریشان ہوئے، لیکن انہوں نے یہ ہے کہ یعنی کہ چھوڑ نہیں دیا، وہ اپنی محنت کرتے رہے، اسی ہی جذبے کے ساتھ کام کرتے رہے، اور فائنلی دے آر ایبل ٹو میک این ایڈ دیٹ وی آر شیئرنگ ود یو. ٹھیک ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ ڈٹرمنیشن چاہیے کسی بھی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے. اسی طرح کیا نام ہے، ایک اور ایڈ ہے. اب یہ جو سا ایڈ ہے یہ تھوڑا سا یعنی کہ پہلے والے ایڈ سے ڈیفرنٹ ہے. اس کو سلیکٹ کرنے کی کیا ریزن ہے وہ میں آپ کو ابھی بھی بتا دیتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ پہلے آپ ایڈ دیکھ لیں، اس کے بعد میں آپ سے ڈسکس کروں گا تو شاید آپ کو سمجھ بھی آئے اور اس کا فائدہ بھی زیادہ ہو. تو آئیں دیکھتے ہیں کہ ایک اور ایڈ بیسیکلی ووکس ویگن کا، اگین آٹو انڈسٹری سے ایڈ ہے. ووکس ویگن کا ایک پولو کے نام سے ایک برانڈ ہے، یہ اس کا ایڈ ہے جس کو کیپشن دیا گیا ہے ٹیرورسٹ. ٹھیک ہے، تو آئیں دیکھتے ہیں کہ اس ایڈ میں کیا ہے. آپ نے ایڈ دیکھا، ایڈ جو ہے وہ ایک کار کا ایڈ ہے، ووکس ویگن پولو کا، جہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ اسمال پر ٹف، لیکن دی وے دے پکچرائز اٹ، دی وے دے پریزنٹڈ اٹ از گیونگ سم ادر میسیجز آلسو. ایڈورٹائزنگ کی لینگویج میں یہ ایڈ میں نے کیوں سلیکٹ کیا؟ ایڈورٹائزنگ کی لینگویج میں ایک ورڈ یوز کیا جاتا ہے سبلیمینل ایڈورٹائزنگ، کہ جہاں پر ایک ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے کہ جس میں یعنی کہ انکانشیسلی ایک اور میسیج بھی کمیونیکیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ میں نے آپ کو صرف اس کو پہ جب ہم ڈیٹیل میں جائیں گے ڈسکس کریں گے، میں پھر دوبارہ اس کو لنک کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ ایڈ کیا ہوتے ہیں، ان کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے. لیکن آپ کو صرف یہ بتانا تھا کہ ایڈز کی ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں، ڈیفرنٹ مقصد کے لیے ایڈ بنائے جاتے ہیں. اس میں بہت سارے میسیج جو سے وہ ڈائریکٹ ہوتے ہیں، بہت سارے میسیجز جو سے انڈائریکٹ ہوتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ جو ڈائریکٹ میسیجز ہیں یا انڈائریکٹ میسیجز ہیں وہ اسپانسر کی طرف سے ہیں، ایڈورٹائزر کی طرف سے ہیں. کنزیومر ان کو کیسے پرسیو کرتا ہے، ان کو وہ کیسے اٹریکٹ کرتے ہیں، ان کی میموری میں وہ کیسے رہتے ہیں، اور اس پہ اس کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے، وہ ایک الگ ایشو ہے. پھر اس کے بعد ہم ڈسکشن کریں گے دی مارکیٹنگ اینڈ پروموشنل مکسز کی. ہمیں سب کو معلوم ہے، وی ڈسکس اے نمبر آف ٹائم کہ مارکیٹنگ مکس کیا ہوتے ہیں. پروڈکٹ اور سروسز ہیں، پرائسنگ ہیں، چینلز آف ڈسٹریبیوشنز ہیں، پروموشنز ہیں، یا سمپل وہی آپ کے جو 4 P's ہیں. لیکن یہاں پر یہ ہے کہ پھر پروموشنل مکس کیا ہوتے ہیں. مارکیٹنگ مکس تو 4 P's ہو گئے. تو پروموشنل مکس از بیسیکلی، پروموشنل مکس میں آپ کے کیا آتا ہے، ایڈورٹائزنگ آتی ہے جس کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اس کے بعد ڈائریکٹ مارکیٹنگ آتا ہے، آپ کی انٹریکٹیو انٹرنیٹ مارکیٹنگ آتی ہے. پھر اس کے بعد آپ کی سیلز پروموشنز آتی ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ کی پبلسٹی، پبلک ریلیشنز. یہ جو ساری چیزیں جو ہیں جب ان کو ہم کمبائن کرتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں جی پروموشنل مکس. اس سے جو کیا نام ہے نیکسٹ آپ کا جو لیکچر ہوگا، کیونکہ آج کے لیکچر میں میں صرف آپ کو ایڈورٹائزنگ یا اس سے ریلیٹڈ کچھ باتیں کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن جو نیکسٹ لیکچر ہے اس میں ہم وی ول گو انٹو دی ڈیٹیل آف دا پروموشنل مکس. اور اس کے بعد میں کوشش کروں گا کہ ہر ایک پروموشنل مکس کا جو کمپوننٹ ہے ہم اس کو فردر ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں، تاکہ یو ہیو اے ویری کلیئر کٹ آئیڈیا ان ٹرم آف کانسیپٹس، انڈرسٹینڈنگ کہ واٹ آل دیز آر. کیونکہ جہاں پہ آپ مارکیٹنگ کریں گے، جہاں پہ آپ برانڈ اسٹیبلش کریں گے، وہاں پر آپ کیا نام ہے ایڈورٹائزنگ کو بھی یوز کریں گے، وہاں پر آپ پروموشنل مکس کو بھی یوز کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو ان ساری چیزوں کا بخوبی اندازہ ہو. اچھا، اسی میں ایک اور جو ہے پرسنل سیلنگ بھی آتا ہے پروموشنل مکس میں.
اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ مارکیٹنگ کمیونیکیشن. I just want to share the definition of marketing communication with you. Marketing communication is the collective term for all the various types of planned messages used to build a brand: advertising, public relations, sales promotion, direct marketing, personal selling, packaging, events and sponsorships, and customer service. ٹھیک ہے, یہ مارکیٹنگ کمیونیکیشن ہے کہ جس میں آپ کے جتنے بھی میسیجز جو سے آپ ڈفرینٹ سورسز سے آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں, یہ سارے مارکیٹنگ کمیونیکیشن میں آتے ہیں. اسی ہی کے ساتھ ایک اور یعنی کہ ڈیفینیشن ہے جس کو ہم کہتے ہیں میڈیا. اب میڈیا کیا ہے؟ دی وہیکلز تھرو وچ مارکیٹنگ کمیونیکیشن میسیجز آر کیریڈ ٹو اینڈ فرام ٹارگیٹ آڈینسز. دیکھیں نیچرلی آپ کا ایک میسیج ہے وہ کنزیومر تک کیسے پہنچے گا؟ ہاؤ دا کنزیومر از ایبل ٹو نو اور ہی کین فائنڈ یور میسیج. اس کے لیے آپ کو ایک وہیکل کی ضرورت ہے, اور جو وہیکل جو ہے ہم اس کو میڈیا کہتے ہیں. اور میڈیا میں جو ہے آپ کو پرنٹ میڈیا بھی آتا ہے, الیکٹرانک میڈیا بھی آتا ہے, اس میں آپ کو انٹرنیٹ بھی آتا ہے, انٹریکٹیو میڈیا بھی آتا ہے. تو میڈیا پہ ہم جب اس کی ڈسکشن کریں گے وی گو ان ٹو ڈیٹیل, لیکن یہاں پر ایک اور ڈیفینیشن آپ سے شیئر کرنی تھی کہ دیٹ از انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن. ناؤ دا ٹرینڈ از people are more talking about integrated marketing communication, IMC. IMC کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے کہ integrated marketing communication is a process for planning, executing and monitoring the brand messages that create customer relationship. اب انٹیگریٹڈ میں آپ کا اس ورڈ انٹیگریٹڈ انہوں نے یوز کیا. انٹیگریٹڈ مینس کہ آپ کی جتنی بھی کمیونیکیشنز ہیں ریلیٹنگ ٹو دا برانڈ آپ اس کو انٹیگریٹ کر دیتے ہیں, اور آپ کا جو ٹارگیٹ آڈینس ہے اس کو سیم میسیج جا رہا ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کی پیکیجنگ کچھ کہہ رہی ہے, آپ کی ایڈورٹائزمنٹ کچھ کہہ رہی ہے, پروموشنز آپ کی کچھ کہہ رہی ہیں, پبلسٹی میں آپ کچھ بول رہے ہیں, پبلک ریلیشننگ میں آپ کچھ کہہ رہے ہیں. تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا جب آپ ڈفرینٹ میسیجز کمیونیکیٹ کریں گے تو آپ کے برانڈ کا وہ امیج نہیں آئے گا. اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے برانڈ کا ایک ہی امیج ہے اور بہت سٹرونگ امیج ہے, تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ جتنے بھی چینلز یوز کر رہے ہیں, جتنے بھی کمیونیکیشن چینل یوز کر رہے ہیں, وہ سارے آپس میں انٹیگریٹڈ ہوں, ان کا آپس میں لنک ہو, اور وہ سارے کمبائن ہو کر ون میسیج جو ہے وہ مارکیٹ میں کمیونیکیٹ کر رہے ہوں. اب اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو اس کا اندازہ ہونا چاہیے کہ انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن ہوتی کیا ہے. اچھا اس کی جو ریزنز ہیں, میں نے کہا کہ جی امپورٹنٹ ہے, اسپیشلی آج کل اس پہ کافی کام ہو رہا ہے, اور کمپنی جو ہے بہت کنسرن شو کرتی ہیں کہ جی کمیونیکیشن میں جو ہے انٹیگریشن ہونی چاہیے. اس میں جو ہے نمبر 1 جو ہے شفٹ فرام میڈیا ایڈورٹائزنگ ٹو ادر فارمز آف مارکیٹنگ کمیونیکیشن. دیکھیں پہلے کیا ہوتا تھا کہ آپ کا ایون ہم پاکستان کی اگر بات کرتے ہیں, اگر آپ نے ٹی وی سی یعنی کہ ٹیلی ویژن کمرشل آپ نے آن ایئر کرنا ہے, آپ کے پاس ایک ہی چینل ہوتا تھا, دیٹ از یو ٹی وی. اس کے علاوہ آپ پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا. نیوز پیپر میں جانا تھا آپ کے پاس وہی یعنی کہ سلیکٹڈ سے نیوز پیپر تھے, جنگ ہو گیا, نوائے وقت ہو گیا, یا اگر آپ نیوز کو ایڈ کر لیں ڈان آ گیا انگلش میں, آپ کے پاس اتنے زیادہ چوائسیز نہیں ہوتی تھی. تو جاب جو سے آپ یہ کہہ لیں کہ ٹو سم لمیٹڈ تھی یا ایزی تھی. لیکن اب یہ کیا ہے کہ آپ کے پاس میڈیا میں اتنی سلیکشن آ گئی ہے, پھر میڈیا میں اتنی ویریشنز آ گئی ہیں, اسپیشلائز میڈیا آ گیا, اسپورٹس چینل آ گئے ہیں, انٹرٹینمنٹ کے چینلز آ گئے ہیں, آپ کے کیا نام ہے کوکنگ کے آ گئے ہیں, فوڈ سے ریلیٹڈ آ گئے ہیں, آپ کے کیا نام ہے اور بہت سارے جو ہیں ڈفرینٹ یعنی کہ آپ کی ایج گروپ کے حساب سے آ گئے, بچوں کے چینلز آ گئے, کارٹون نیٹ ورک وغیرہ. تو پہلے تو ایسی بات نہیں, پہلے تو ایک ہی چینل ہوتا تھا, ایک ہی ہوتا تھا پاکستان ٹیلی ویژن, اور ساری فیملی اسی کو دیکھتی تھی. جاب جو سی تو بہت ایزی تھی. تو اب جو ہے جب یہ ہوا تو نیچرلی یہ ہے کہ آپ کو انٹیگریشن کرنی پڑے گی کہ جسٹ بیکاز آف دا ڈفرینٹ میڈیاز. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے جیو پہ ایڈورٹائز کرنا ہے, تو جیو میں آپ کس پہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ان کے نیوز پہ کر رہے ہیں, آپ اس کے اسپورٹس چینل پہ کر رہے ہیں, ان کے انٹرٹینمنٹ پہ کر رہے ہیں, پھر یہ کہ آپ کس موقع پہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے کیا نام ہے آئی ایم سی کی جو امپورٹنس ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے کہ آپ ریگارڈلیس آپ کس پہ بھی ایڈورٹائز کر رہے ہیں, آپ کے جو میسیج جو ہے اس میں ایک انٹیگریشن ہونی چاہیے.
Movement away from advertising focused approaches that emphasizes mass media. اچھا پہلے ایک اور بھی ہوتا تھا کہ جی بس ایڈ کر دیں بس دنیا کو. اب وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنا میسج صرف اس کو دیں جس کو اس کی ضرورت ہے, بجائے سے کہ آپ کہیں کہ جی میں نے آپ کا میسجوں سے 1 کروڑ لوگوں تک پہنچا دیا. بھئی جب 1 کروڑ میں سے صرف 1 لاکھ آپ کے وہ ٹارگٹ مارکیٹ ہے, باقی تو جو ان سے سارے جو ان سے وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ آپ کو ٹارگٹ مارکیٹ میں فال ہی نہیں کرتے, تو پھر کیا فائدہ اس میسج کا کہ جو آپ نان ٹارگٹ پیپل کو آپ کر رہے ہیں, آپ صرف اپنے ریسورسز یوز کر رہے ہیں, یوٹیلائز کر رہے ہیں, یا آپ اپنے کیا نام ایکسپینڈیچر کو انکریز کر رہے ہیں. تو جب یہ کیا نام ایڈورٹائزنگ ایفیشینسی کی بات آئی, ایڈورٹائزنگ آڈیٹنگ کی بات آئی, تو پھر یہ بھی ہوا کہ جی کیا نام ہے آپ اپنا جو سے فوکس جو ہے اس کو چینج کریں, بجائے اس کے کہ میس مارکیٹنگ کرنے کے آپ کسٹمائز مارکیٹنگ کریں ٹو اونلی دوز کہ ہو آر یور ٹارگیٹ مارکیٹ اور ہو یو آر انٹرسٹڈ ان یور پروڈکٹس, بجائے اس کے کہ جی آپ نے کہہ دیجیے 1 کروڑ لوگوں تک ہمارا میسج چلا گیا, یوز لیس. تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ آپ کو IMC کی ضرورت ہے. پھر شفٹ ان پاور فرام مینوفیکچررز ٹو ریٹیلرز. دیکھیں ہمیں معلوم ہے کہ ایک زمانہ تھا پروڈکشن کا, اب یہ کہ پروڈکشن جو ہے وہ سرپلس ہے, اور ریٹیلر جو ہے اپنی شیلف پہ اسی پروڈکٹ کو سپیس دیتا ہے کہ جو کیا نام ہے بک رہی ہو. ریٹیلر کو کوئی شوق نہیں ہے کہ جی وہ 10,000 چیزیں لا کے اپنی دکان میں ڈمپ کر دے, وہ وہی چیز اپنی شیلف پہ پلیس کرتا ہے کہ جو کنزیومر مانگ رہا ہو, جو وہاں سے موو ہو رہی ہو. تو اس لیے پاور کہاں چلے گئی, ریٹیلر کے پاس. مینوفیکچرر جب جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی آپ کی کوئی ایڈورٹائزنگ کمپین نہیں ہے, آپ کی پروڈکٹ سٹرونگ نہیں ہے, کنزیومر آپ کی پروڈکٹ مانگتا ہی نہیں ہے, تو میں کیوں آپ کی پروڈکٹ رکھوں, کیوں اپنی شیلف سپیس کو بلاک کروں. تو یہ جو ہے نا کہ شفٹ ان پاور فرام مینوفیکچررز ٹو ریٹیلرز ٹرانسفر ہو گئی ہے, اس کے لیے بھی آپ کو ضروری ہے کہ آپ IMC کی امپورٹنٹ کو انڈرسٹینڈ کریں. پھر ریپڈ گروتھ آف ڈیٹا بیس مارکیٹنگ. پھر ڈیٹا بیس مارکیٹنگ کا بہت کانسیپٹ آ گیا کہ جی ہمارے پاس لوگوں کا کنزیومر کا ڈیٹا ہونا چاہیے, ہم ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں, ان کو ہم پروموشنز بتائیں, ان کے ساتھ ہم انٹریکٹ کریں, ان کو ڈفرینٹ انفارمیشن دیں. تو فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو جو ریپڈ گروتھ آف ڈیٹا بیس مارکیٹنگ جو سی ہے وہ آپ کی ایک ریزن بن گئی ہے IMC کی. پھر اس کے بعد ایک اور چیز جو سی ڈیمانڈس فار گریٹر اینڈ ایجنسی اکاؤنٹیبلٹی. لیکن ایک زمانے میں جو مارکیٹرز ہوتے تھے وہ بجٹ کو یوٹیلائز کرتے تھے, تو یہ نہیں ہوتا تھا, وہ کہتے تھے کوئی اتنا یعنی کہ ایویلویشن اتنی اسٹرکٹ نہیں ہوتی تھی, یا اتنے آپ کو یہ نہیں بتانا پڑتا تھا کہ جی ہم نے اگر یہ 1 کروڑ روپیہ لگایا تو اس کے اگینسٹ ہم نے کتنا ریونیو جنریٹ کیا ہے. لیکن اب جو ہے اب کیا نام ہے اکاؤنٹیبلٹی جو سی ہے وہ تھوڑی سی ہائر لیول پر ہے. اب مارکیٹر سے ایڈورٹائزر سے پوچھا جاتا ہے کہ جی اگر آپ کو یہ ایڈورٹائزنگ بجٹ چاہیے تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا, یا اگر ہم اس سائڈ پر اس ایڈورٹائزنگ بجٹ کو یوز کریں تو اگر ہم اس کو کسی اور جگہ پہ جائیں تو شاید ہمیں وہاں سے زیادہ ویٹیج یا وہاں سے ہمیں اچھا رسپانس مل جائے. یا ہم 1 کروڑ روپیہ اگر انویسٹ کریں گے آن ایڈورٹائزمنٹ تو ہمارا ریونیو کتنا جنریٹ ہوگا, ہماری جو سیلز ہے وہ کتنی انکریز ہو جائے گی, ہاؤ مینی کنزیومر وی آر ایبل ٹو ڈیولپ, ہمیں کتنے نئے کنزیومر مل جائیں گے, کسٹمرز مل جائیں گے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے کہ اب جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو آپ کو IMC پہ جانا پڑے گا, آپ کو اس کو یعنی کہ ویٹیج دینی پڑے گی. اور یہ چینجز ان ایجنسی کمپنسیشن, آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایڈورٹائزنگ ایجنسیز جو سے یعنی کہ ایز پر دا جو رول ہے وہ 15% پہ کام کر رہی, کمیشن پہ کام کر رہی ہوتی ہیں. اب جو ہے اس میں بھی چینجز آ گئی ہیں, اب ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کے کیونکہ جو رول ہے وہ بھی کافی چینج ہو گیا ہے, تو بعض اوقات جو ہے وہ 15% میں سے بھی کچھ جو ہے وہ پرسنٹیج ریڈیوس کر دیتی ہیں. تو یہ جو ساری چیزیں کیونکہ ان کی وجہ سے بھی بہت ساری چینجز آ رہی ہیں, کلائنٹ ایڈورٹائزنگ جو ریلیشن شپ ہے اس میں بھی چینجز آ رہی ہیں, اس کی جو سروسز جو سی تھی. پھر یہ کہ اسپیشلائز ایڈورٹائزنگ ایجنسیز آ گئی ہیں, تو وہاں سے بھی اب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میں کسی اسپیشلائز ایڈورٹائزنگ ایجنسی پہ کیوں نہ چلے جائیں کہ جو کہ ایکسپرٹ ہے اس سائڈ پر, اور میں ان کی یعنی کہ سروسز کیوں نہ اویل کروں. تو اس وجہ سے بھی جو ہے آپ کا جو IMC جو ہے اس کی امپورٹنس بڑھ رہی ہے. ریپڈ گروتھ آف انٹرنیٹ, جیسے ہم سب کو معلوم ہے اب انٹرنیٹ کے بغیر تو سروائیول نہیں ہے. ہم نے کوئی انفارمیشن لینی ہو, ہم نے
یعنی کہ ایک دوسرے سے یعنی کہ رابطہ کرنا ہو، آپ کی جو ای میلز ہیں، آپ کی جو سوشل میڈیاز ہیں، کمپنیز کی ویب سائٹس جو سی ہیں، یہ سارے آپ کے سورس آف انفارمیشن ہیں. تو اس کی وجہ سے بھی یہ ہے کہ اب آپ کا جو آئی ایم سی ہے اس کی جو امپورٹنس جو سی ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ ہے. انکریزنگ امپورٹنس آف برانڈنگ. مارکیٹرز آر ورکنگ ہارڈ آن اسٹیبلشمنٹ آف دا برانڈس. پروڈکٹ میں بنانے میں ڈیولپ کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں، وہ کہتے ہیں برانڈس بنائیں، برانڈس ڈیولپ کریں، اس پہ اپنے ایفرٹس ریسورسز یوٹیلائز کریں. کیونکہ بات کیا ہے کہ برانڈ جو ہے اس پہ آپ کو ایک پریمیم مل رہا ہوتا ہے، ایک ایکسٹرا اس میں آپ کو ایک مارجن مل رہا ہوتا ہے، لائلٹی ہوتی ہے، جو ہم نے ساری چیزیں کور کی ہوئی ہیں کہ برانڈس کی کیا ایڈوانٹیجز ہیں. تو یہاں پر میں صرف فائنلی یہ ہے کہ آپ کے ساتھ انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن جو پروسیس ماڈل ہے وہ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ بیسیکلی اس میں کیا ہے. اس پروسیس ماڈل میں جو سب سے پہلے جو سی وہ جو چیز ہے دیٹ از برانڈ میسیجز. کہ نیچرلی آپ کا جو بھی برانڈ ہے، بینگ اے برانڈ مینیجر، آپ کو ایک میسیج ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. اور آپ اس میں کیا کہتے ہیں، برانڈ میسیج میں جو ہے آپ کا کیا نام ہے، کمیونیکیٹڈ بائی ایڈورٹائزنگ، سیلس پروموشن، ڈائریکٹ رسپانس، پیکیجنگ ہے، کسٹمر سروسز ہے، اسپانسرشپ ہے، جس کے تھرو ہی آپ کا میسیج کمیونیکیٹ ہوتا ہے ٹوورڈز یور کنزیومر. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو ایک میڈیا چاہیے ہوتا ہے، 1 and 2 وے میڈیا. 1 وے وہ جہاں صرف آپ کا میسیج جا رہا ہے، 2 وے وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ کا انٹریکٹیو ہے، کہ جہاں سے آپ نے میسیج کمیونیکیٹ کیا اور اگر وہاں سے وہ کوئی رسپانس دینا چاہے تو آپ کو وہ رسپانس آپ ریسیو بھی کر سکتے ہیں. اور اس میں کیا ہے، جیسے ریڈیو ہے، اگر تو صرف آپ براڈ کاسٹ کریں 1 وے ہے، لیکن اگر آپ نے کہا جی پلیز ڈائل اینڈ کال اینڈ کانٹیکٹ ود اس تو 2 وے ہے. نیوز پیپر ہیں، ٹی وی ہے، آؤٹ ڈور بورڈز ہیں، اس کے علاوہ ایونٹس ہیں، اسپانسرشپس ہیں، اس کے علاوہ میل ہے، فون، انٹرنیٹ، پیکیجنگ ایکسٹرا. یہ سارے جو ہیں یہ آپ کا میڈیا ہے جو کہ آپ کے میسیج کو کنزیومر تک لے کر جاتا ہے. اب ہوگا کیا کہ دی آئی ایم سی پروسیس ماڈل میں کیا ہے کہ بہت سمپل سا ماڈل ہے. میرے ساتھ رہے، میں آپ کو ایک دفعہ ایکسپلین کر دوں گا، یو ول ناٹ ہیو اینی پرابلم. دیکھیے آپ نے کیا کرنا ہے، ایک برانڈ میسیج اسٹیبلش کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا جو ہے اور یہ آپ کو نیچے آ گیا کہ آپ اس کو کیسے کمیونیکیٹ کریں گے. پھر یہ ہے کہ آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ نے میڈیا یوز کرنا ہے، 1 وے بھی ہو سکتا ہے، 2 وے بھی. اب آپ کا ہے کہ آپ 1 وے یوز کرنا چاہ رہے ہیں کہ 2 وے، لیکن آپ ایک میڈیا یوز کریں گے اور اس میڈیا کے تھرو جو ہے آپ کا میسیج جو ہے وہ کسٹمرز تک پہنچے گا، ٹھیک ہے. اور کسٹمر جو ہے اس کی بیس پہ آپ کا برانڈ ایکسپیرینس کرے گا. اور اس کے بعد کیا نام ہے، 2 آپشنز ہیں. ایک تو آپشن یہ ہے کہ کیا نام ہے، ویک برانڈ ریلیشن شپس، یہ اسٹیبلش ہوگا کہ لوز کسٹمر سیلز اینڈ برانڈ ایکویٹی، کہ کسٹمر جو ہے وہ آپ کے برانڈ کو کوئی ویٹیج نہیں دے گا، اس کو پریفر نہیں کرے گا، کوئی لائلٹی شو نہیں کرے گا. ویک لنک اسٹیبلش ہوا ہے. سیکنڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ اسٹرانگ برانڈ ریلیشن شپ، انکریز سیلز، کسٹمرز اینڈ برانڈ ایکویٹی، جو کہ آپ چاہتے تھے وہ ہے. 2 ہی باتیں ہوگی نا، یا تو وہ آپ کے برانڈ پہ سوئچ اوور کر جائے گا یا آپ کا برانڈ یوز کرے گا لیکن وہ اس سے کنونس نہیں ہوتا. اچھا، دونوں صورتوں میں کیا ہے کہ آپ اس کے بعد کیا کریں گے، ایویلویٹنگ اینڈ پلاننگ. نیچرلی جب آپ کے اچھے رزلٹ آئیں گے تو آپ کوشش کریں گے انہیں چیزوں کو لے کر چلیں. لیکن اگر آپ کے رزلٹ اچھے نہیں آئے، ویک برانڈ ریلیشن شپ ڈیولپ ہوا، تو آپ کیا کریں گے کہ آپ اس میں یہاں پہ جا کے کچھ ڈراسٹک چینجز کریں گے اپنے پلان میں، اور اس کے بعد یہ جو ہے دوبارہ واپس آپ اس میسیج کو کمیونیکیٹ کریں گے. تو یہ بیسیکلی دی آئی ایم سی پروسیس ماڈل ہے کہ جس میں میسیج کریٹ کیا ہے، میڈیا کے تھرو کمیونیکیٹ ہوتا ہے. کسٹمر کے پاس 2 آپشنز ہیں، یا اس پہ آپشن پہ چلا جائے گا آپ کے برانڈ پہ یا نہیں جائے گا. دونوں صورتوں میں آپ نے اس کو ایویلویٹ کرنا ہے اور اس کے حساب سے ہی آپ ایک اسٹریٹجی بنائیں گے. سو دی آئی ایم سی پروسیس ماڈل. اس کے بعد نیکسٹ سلائڈ میں جو ہے میں آپ کے ساتھ فنکشنل ایریاز آف مارکیٹنگ کمیونیکیشن جسٹ میں آپ کو میں ایک دو بتا دیتا ہوں کہ یہ کیا ہے فنکشنز، لیکن ہم اس کو نیکسٹ لیکچر میں کور کریں گے. لیکن میں صرف آپ کو ایک سلائڈ دکھا دیتا ہوں اور اس کے بعد ہم اسی ہی سلائڈ سے اپنا جو نیکسٹ لیکچر ہے وہ سٹارٹ کریں گے. تو یہ کیا ہے کہ فنکشنز میں آپ کا کیا کیا آتا ہے. ایک آپ کا آ جاتا ہے اس میں جو ہے ایڈورٹائزنگ ہے، اس کے بعد اس میں ڈائریکٹ مارکیٹنگ ہے، پھر اس میں پبلک ریلیشنز ہیں، پھر آپ کی سیلز پروموشنز ہیں، پھر پرسنل سیلنگ ہے، پھر انٹرنیٹ مارکیٹنگ ہے، پیکیجنگ ہے، ایونٹس اینڈ اسپانسرشپس ہے، کسٹمر سروسز ہے. تو یہ آپ کے کیا ہیں کہ یہ آپ کے فنکشنلز ایریاز آف مارکیٹنگ کمیونیکیشن ہے. نیکسٹ لیکچر میں میں آپ کو ان کی تھوڑی سی یعنی کہ بریف ایکسپلینیشن دوں گا
اور اس کے بعد آنے والے جو لیکچرز ہیں وی ول گو انٹو دی ڈیٹیل اینڈ وی ول اسٹڈی دی ڈفرینٹ اسٹریٹجیز فار ایوری کمپوننٹ. ٹھیک ہے, تو یہ کیا نام ہے وہ ریفرنسز ہیں جہاں سے یہ ساری انفارمیشن کلیکٹ کی گئی. اور اس کے بعد ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سی اچھی بات جو میں یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں, اور میری یہ بھی امید ہے کہ آپ صرف اس کو صرف سنیں گے ہی نہیں بلکہ اس پر عمل بھی کریں گے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بھی بنائیں گے. آج کی جو اچھی بات ہے اگین ایک موٹیویشنل یعنی کہ کوٹ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یسٹرڈیز فیلیئرز آر ٹوڈیز سیڈ that must be diligently planted to be able to abundantly harvest tomorrow's success. دیکھیں جو فیلیئرز ہیں نا, ہم نے کوک کے ایڈ میں بھی آج دیکھا, اس میں بھی بہت سارے فیلیئرز تھے, لیکن جو فیلیئرز ہوتے ہیں نا ان سے ہم سیکھتے ہیں کہ ہم نے وہ کون سی مسٹیکس کی, وہ کون سی غلطیاں کی جس کی وجہ سے ہم کامیاب نہیں ہو سکے, اور پھر نیکسٹ ٹائم ہم وہ غلطیاں نہیں دہراتے, ہم وہی مسٹیکس نہیں کمٹ کرتے. تو اس لیے یہاں پہ اس نے یہی کہا کہ جی وہ جو سے آپ کے کل کے جو ہیں کیا نام ہے آپ کے جو فیلیئرز ہیں وہ آج کے آپ کے یعنی کہ آپ نے ان سے کچھ گین کیا. جیسے ایک سیڈ ہوتا ہے نا جس کو آپ کیا نام ہے اگر عقل مندی سے اس کو دیکھ بھال کے اس کو آپ لگائیں تو وہ سارے اس میں سے اچھے ہیں, لیکن اگر آپ اس کو ویسے ہی اس کو پھینک دیں یا اس کو کنسیڈر نہیں کریں اور آپ یہ سمجھیں کہ یہ خود بخود کیا نام ہے کوئی فصل لگ جائے گی یا کوئی پھول لگ جائیں گے یا کوئی پھل آ جائے گا, تو ایسی بات نہیں ہوتی. تو فیلئر جو ان سے سیکھنا چاہیے, ان کو اپنی کامیابی کا زینہ بنانا چاہیے. تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا, انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, خوش رہا کریں. اللہ حافظ.